खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम इरफान जहांगीर है। आज खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं PGEFC की उर्दू संडे सर्विस की मीटिंग को लीड करूं और मैं इसमें आप सबको वेलकम कहता हूं कि आप सब हमारे साथ शरीक हैं। और इबादत के शुरू में आए हम मिलकर ज़बूर 126 की तिलावत सुनें। जब खुदावंद सिय्योन के सिरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी ज़ुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे सिरों को वापस ला। जो आंसू के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। आए हम अपने सरों को झुकाएं और इबादत के शुरू में हम इस दुआ में शरीक हों। कुदूस 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 आसमानी बाप रब्बुल फ़ाज आसमानी जलाली अब्दी किताब, हम तेरे हुजूर आते हैं, तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू सजदे के लायक है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है और अपने बेटियां ठहराया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हम सबको इकट्ठा किया है इन मुश्किल हालात में, जबकि हम अपने घरों से निकलने में कासिर होते हैं और हर जगह पहुंचने में भी हमें मुश्किल होती है। तो तूने खुदावंदा इस टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन सर्विस को शुरू कराया है। हम उन तमाम लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं जो इस टेक्नोलॉजी में शरीक होते हैं और इन इबादत को हमारे तक पहुँचाने में हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं। ए खुदावंदा, हम तुझसे दुआ करते हैं कि आज जबकि मैं मीटिंग लीड करता हूं तो तू खुदावंदा मेरे को बोलने की तरतीब दे। दुआ करते हैं जो लोग फायर में गाते हैं, जो साज़ो आवाज़ बजा में हिस्सा लेते हैं, तो उनको अपनी बरकतों से नवाज। खासकर दुआ करते हैं आज के खादिम के लिए कि पास्टर यशवा के लिए कि जिसको आज के कलाम के लिए तूने चुना है, वो ना बोले बल्कि तेरा रूह उसमें से होकर बोले ताकि असर हो। लोग अपने दिलों पे उस चीज़ को मोहर करें और सिर्फ मोहर ना करें बल्कि उस पर अमल करने के लिए भी तैयार हों। ऐ खुदावंदा, हम दुआ करते हैं इस इबादत में शरीक हर एक इंसान के लिए कि वो अपने दिलों को खोलें, आज वो तुझे कबूल करें। और ख़ासकर दुआ करते हैं उन लोगों के लिए कि खुदावंदा जो इन इबादतों में शरीक नहीं होते, तो उनके कदम भी इन इबादतों की तरफ ला ताकि वो रूहानी तक़वियत पाएँ और बहुत सी बुरी चीज़ों से बचे रहें। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आए हम खुदा की हम्द व तारीफ़ में सब मिलके और जोश तरीके से शरीक हों। आमीन।
पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा ने गम बिछाए ना पे ओ आराम पाता है। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। अजीज़, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं की सताइश के लिए। अब वक्त है कि हम अपने मसीह ईमान का इकरार करें। तो आए अजीज़ों, मेरे पीछे रसूलों के अक़ीदे को दोहराएं। रसूलों का अक़ीदा: मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर,
जो रुल कुदरत की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदावंद कादिर मुतलक बाप की दहनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आए अजीज़ों, उस इत्मीनान के लिए जो ऊपर से आता है और अपनी रूहों की निजात के लिए खुदावंद से दुआ करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं। जिंदा जलाली आसमानी बाप, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि तू जिंदा जलाली बाप है, हमारी बातों को सुनता है और हमें उसका जवाब देता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ए खुदा बाप, हम तुझसे इस बात की इल्तिजा करते हैं, इस वक्त जो दुनिया में कोरोना वायरस ने अपना दूसरा स्पेल शुरू किया है और उसने बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लिया है और ले रहा है। ए खुदा बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि ए खुदा बाप, तू इस कहर को दूर कर, हमारे को तूने ज़िंदगी बख्शी है। हम उन लोग के लिए दुआ मांगते हैं कि जो इसमें मुब्तला हैं और इसके खौफ में हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि तू उनको अपना इत्मीनान दे। दुआ करते हैं कि तू हमें इन तमाम चीज़ों से बचाए रख। दुआ करते हैं कि ए खुदा बाप, इस वक्त के लिए कि जिसमें बेदीनी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और लोगों ने अपने दिलों को सख्त किया हुआ है कि वो अपने इस रवैये और इस रविश से बाज हैं और ये वो जाने के निजात सिर्फ तेरे पास है, और ताकि वो तुझ पे ईमान ला के अपनी रूहों को बचाएं। इस वक्त दुनिया में जितनी भी हुकूमतें, उनके आला अहदेदारों के लिए दुआ करते हैं कि जो इस वक्त मुख्तलिफ तफ्तीशों में पड़े हैं, जिसकी वजह से उनके अवाम को रोज़गार की मुश्किलात हैं, तालीम की मुश्किलात हैं और बीमारियों की मुश्किलात हैं। ए खुदा बाप, तो सब कुछ करने पे कादिर है। उनको अक्ल दनाई दे ताकि वो जो फैसले करें वो अवाम के हक़ में अच्छे हों। हम तेरे से दुआ करते हैं कि ए खुदा, इस वक्त दुनिया में दहशतगर्दी फैली हुई है, जगह जगह पे दहशतगर्दी हो रही है, हर जगह दहशतगर्दों का सर उठाया हुआ है। हम तो उससे दुआ करते हैं कि ए खुदा बाप, तू उनको इन चीज़ों से बाज रख ताकि मासूमों की जान खतरे में न जाए। तू उनके ज़हनों को तब्दील कर ताकि वो इस दहशतगर्दी की जगह तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल बख्शें, ताकि तुझ में वो इज़्ज़त पाएँ और वो अपनी इन हरकतों की वजह से अपने ख़ानदान के लिए बदनामी का बाइस ना बने। रोज़गारों के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप, जबकि इस कोविड-19 की वजह से जितनी जगह पे भी है खुदा, कारोबार बंद हो गया है, रोज़गार की मुश्किलात पैदा हो गई हैं और लोग अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत परेशान हैं, अपनी खुराक के लिए, अपनी दूसरी दुनियावी चीज़ों के लिए। ए खुदा बाप, तू सब कुछ करने पे कादिर है। तू रोज़गार को बहाल कर, बेरोज़गारों को रोज़गार दे। और दुआ करते हैं ए खुदा बाप, इस वक्त दुनिया में और हम बार बार सुनते हैं कि औरतों की इज़्ज़त आबरू के साथ खेला जाता है। ए खुदा बाप, हम दुआ करते हैं कि तू उनकी औरतों की इज़्ज़त और आबरू का मुहाफ़िज़ बन और उनको तो दुनिया में इतनी ताकत बख्श कि वो अपनी इज़्ज़त को बचा सकें और तेरा शुक्र बजा लाएं। दुआ करते हैं खुदा बाप बच्चों की तालीम के लिए कि जो कि इस लॉकडाउन की वजह से खुदा तालीमें पूरी दुनिया में मुतासर हुई हैं और उनकी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा जो है खुदा वो इस लॉकडाउन में गुजर गया है। हम दुआ करते हैं कि खुदा तो उनके माँ बाप को अक्ल दनाई दे, उनके उस्तादों को अक्ल दनाई दे, ताकि वो उनकी इस कमी को पूरा करें और वो बच्चे अच्छे तरीके से खुदा दोबारा अपनी तालीम को हासिल करें। और हम दुआ करते हैं खुदा तेरे खादमों के लिए और तेरी कलीसियाओं के लिए कि वो आपस में प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, क्योंकि तेरा एक ही हुक्म है कि आपस में मोहब्बत रखो। और ए खुदा तुझसे दुआ करते हैं जो नौजवान लोग हैं वो इस वक्त नौजवानी की उम्र में दुनिया की बुरी लानतों में मुश्किलात में पड़ जाते हैं। हम दुआ करते हैं तो उनको
تو ان کو ان سے آزادی دے۔ تیرا فضل، برکتیں، رحمتیں ہر ایک کے ساتھ رہیں۔ اے خدا باپ، تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں خاص کر ایمانداروں کے لیے کہ تو ان کی التجاؤں کو سن، قبول کر، اور جب اس وقت ہم سب تیرے آگے بیٹھے ہیں اور تجھے اپنی مناجاتیں، مشکلات، پریشانیاں بتاتے ہیں، تو تو نے اپنا کان ہماری طرف لگایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا کے ہماری ان تمام مشکلات کو دور کرے گا، کیونکہ ان حالات میں بھی تو نے ہماری کفالت کی ہے، اور یہ ہمیں بتایا ہے کہ تو ہی ہمارا فکر کرنے والا خدا ہے۔ ہم تیرے مشکور ہیں اور سب کچھ تجھی سے مانگتے ہیں، اور تو اپنے الہی خزانے سے ہمیں مہیا کرتا ہے۔ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے ہم خداوند کا زندہ کلام پرانے عہد نامے میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 15 آیات میں سے سنیں۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، یعنی ہتھیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں، نکال دے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے، تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے، تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا، تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداوند تم کو اپنے زور آور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر، یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدلہ دے کر ہلاک کر ڈالتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں جو اس سے عداوت رکھتا ہے دیر نہ کرے گا، بلکہ اسی کے دیکھتے دیکھتے اسے بدلہ دے گا۔ اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تجھ کو بتاتا ہوں، تو ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار، یعنی تیرے غلہ اور مے اور تیل پر، اور تیرے گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا۔ تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی، اور تم میں یا تمہارے چوپایوں میں نہ تو کوئی یتیم ہوگا نہ بانجھ، اور خداوند ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا، اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا، بلکہ ان کو ان پر جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں نازل کرے گا۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔
गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जमीला शाहिद। खुदावंद के ज़िंदा बबरकत और कभी कुदरत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको ब्लेस करे। खुदावंद का ज़िंदा कलाम मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। खुदावंद का ज़िंदा कलाम तो उसकी आवाज़ जो दिलों को बदल देने की कुदरत रखता है, जो ला तब्दील है, जो कभी नहीं तब्दील होता, जो कल आज और अब तक यकसा है। हमारी सोचें, हमारे ख़यालात बदल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदा आवाज़ कभी नहीं बदलती। जो हमारी ज़िंदगी है, जो हर तरह की कमज़ोरियों को, बीमारियों को, परेशानियों को, नाउमीदियों को, शर्मिंदगियों को, डर खौफ को दूर करता, हमें छुड़ाता और बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे साथ निकालें कज़ात, उसका 2 बाब, उसकी 11 आयत से 18 आयत तक मैं पढ़ूँगी। कज़ात, उसका 2 बाब, उसकी 11 आयत से 18 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है, और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की परस्तिश करने लगे, और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया, और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द की कौम के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सजदा करने लगे, और खुदावंद को गुस्सा दिलाया, और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और इस्तारात की परस्तिश करने लगे, और खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का, और उसने उनको गारत गरों के हाथ में कर दिया जो उनको लूटने लगे, और उसने उनको उनके दुश्मनों के हाथ जो आसपास थे बेचा। सो वो फिर अपने दुश्मनों के सामने खड़े ना हो सके, और वो जहाँ कहीं जाते खुदावंद का हाथ उनकी अज़ियत ही पर तुला रहता था, जैसा खुदावंद ने कह दिया था, और उनसे कसम खाई। सो वो नहायत तंग आ गए। फिर खुदावंद ने उनके लिए ऐसे काजी बर्पा किए जिन्होंने उनको उनके गारत गरों के हाथ से छुड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने काजियों की भी ना सुनी, बल्कि और माबूदों की पैरवी में ज़ना करते और उनको सजदा करते थे, और वो उस राह से जिस पर उनके बाप दादा चलते और खुदावंद की फरमाबरदारी करते थे बहुत जल्द फिर गए, और उन्होंने उनके से काम ना किए। और जब खुदावंद उनके लिए काजियों को बर्पा करता, तो खुदावंद उस काजी के साथ होता, और उस काजी के जीते जी उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया करता था। इसलिए कि जब वो अपने सताने वालों और दुख देने वालों के बायस कुटते थे, तो खुदावंद मालूल होता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। और मैं बेहद खुश हूँ कि एक बार फिर खुदावंद का पाक और जिंदा कलाम लेकर हम इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जिन्होंने पहली दफ़ा हमें ज्वाइन किया है, मैं आप सबों को वेलकम कहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया तरतीबवार तरीके से कर रहे हैं, और इन दिनों में हम सरमन सीरीज़ खुदा और इंसान के ताल्लुकात की तारीख को देख रहे हैं, जिसमें हम बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगियों पर, हालात ज़िंदगी पर गौर कर रहे हैं, और उनके ताल्लुक़ को जो खुदा के साथ उनका था उनको स्टडी कर रहे हैं।
اور دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ کس طرح سے وہ چیزیں اپلیکیبل ہیں۔ عزیزو، ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ خدا اور اسرائیل کے تعلق کے بارے میں سیکھا، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آیا، اور پھر وہاں پہ ان کو 40 سال ان کی تربیت کی، اور اس کے بعد خدا کا بندہ یشوع اس کی قیادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے، اور وہ سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے یشوع کی کتاب میں ہم لوگوں نے دیکھے۔ اور اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ خدا کے لوگ جو ہیں، جو نئی جنریشن ہے، جو اسرائیل کے خدا کی جو وعدہ کی ہوئی سرزمین تھی اس میں داخل ہوئے، ان کا تعلق خدا کے ساتھ کس طرح سے تھا، اور یعنی وہ واقعات جو یشوع کی وفات کے بعد پیش آئے، ان کے اوپر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا کے لوگوں کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ان کے اس تعلقات اس وقت میں جو ان کا تعلق تھا خدا کے ساتھ، آج ہم اس کے بارے میں اپنا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ اس کے اوپر ہم کس طرح سے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ عزیزو، آج ہم لوگ قاضیوں کی کتاب یعنی قضات کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور یہ بائبل مقدس میں یشوع کی کتاب کے بعد آپ کو ملتی ہے۔ اور قضات کی کتاب جو ہے یہ اسرائیل کی وہ حالت اور وہ تصویر پیش کرتی ہے، روحانی تصویر پیش کرتی ہے، جو خدا کے سے دور ہونے کے بعد کے جو واقعات ہیں یہ ان کو درشاتی ہے۔ یعنی جب خدا اسرائیل جب خدا سے دور ہوا، اس کے حکموں کی نافرمانی کی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اور پھر خدا نے کس طرح سے ان کو بحال کیا، اور پھر خدا کے لوگ کس طرح سے اس کے ساتھ چلتے رہے۔ تو یہ واقعات جو ہیں وہ قضات کی کتاب میں آپ کو ملتے ہیں۔ اور قضات جو یا انگلش میں ججز کہتے ہیں، قاضی جو جس طرح اردو میں ہے، قاضی کا مطلب ہے جج، اور جج یہ وہ ججز نہیں ہیں جو ہمیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں نظر آتے ہیں۔ یہ ججز بیسکلی ملٹری لیڈرز تھے جو خدا نے اپنی قوم کے اندر برپا کیے جب اس کے لوگ اس کی طرف رجوع لے کر آئے، تاکہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کو رہائی بخشے۔ عزیزو، قضات کی کتاب کے اندر جب آپ مطالعہ کریں گے، اس کے ٹوٹل 21 چیپٹرز یا ادھیائیں ہیں، ان پر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ یعنی خدا کے لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خدا ناراض ہوتا ہے، اور وہ جو ارد گرد کی قومیں ہیں ان کے ذریعے سے خدا ان کو سزا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا کے لوگ خدا سے معافی مانگتے ہیں اور واپس رجوع لاتے ہیں، جس کے نتیجے میں خدا ان کے درمیان انہی کے لوگوں میں سے ایک قاضی برپا کرتا ہے جو ان کو ان کے دشمنوں سے رہائی بخشتا ہے، ان کو انصاف دلاتا ہے۔ اور وہ قاضی، اس قاضی کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ پھر واپس اپنے گناہ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک سائیکل جو ہے، وہ ایک پیٹرن جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا کے لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مشکل آتی ہے، اور اس مشکل کی وجہ سے خدا کے لوگ خدا کی طرف دوبارہ رجوع لاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خدا ان کی رہائی کا بندوبست کرتا ہے۔ لیکن جب رہائی مل جاتی ہے اور امن ہو جاتا ہے، خدا کے لوگ پھر گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سائیکل آپ کو قضات کی کتاب کے اندر نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جو سائیکل ہے یہ اسپائرل ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مانی اس کے یہ ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ یہ سائیکل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ اس بدی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ بدی سے وہ چھوڑتے نہیں ہیں. وہ کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر اپنی روش ٹھیک نہیں کرتے اور وہ پھر واپس اس برائی میں چلے جاتے ہیں اور پہلے سے بڑا گناہ وہ کر کے تو دکھاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم چیپٹر بائی چیپٹر اس کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ٹورڈز دی اینڈ آخر میں ہم اسرائیل کی وہ تصویر دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک تصویر پیش کرتی ہے، کیونکہ خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. عزیزو، جب خدا کے لوگوں کو خدا نے وعدہ کی سرزمین میں وہ لوگ داخل ہو رہے تھے، اس سے پہلے خدا نے کچھ ضروری ہدایات دیں تاکہ جب وہ اس ملک میں جائیں تو خدا کا حکم جو خدا کے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے اور باقی ان کو ملا تھا وہ اس پر عمل کر سکیں. ان حکموں پر عمل کرنے کی ان کو تنبیہ کی گئی تھی. اور ایک چیز جو خاص طور پر خدا نے اسرائیل کے لوگوں سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ اس ملک میں ابھی بسے ہوئے ہیں ان کو اپنے درمیان سے دفع کرو، یعنی دور کرو ان کو. اور بظاہر ہم لوگوں کو یہ چیز خدا کا جو یہ فیصلہ ہے، یہ حکم جو ہے یہ بڑا سنگین نظر آتا ہے بھی، اور لیکن بعض لوگ اس کو اس طرح سے بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ خدا نے بے انصافی کی. لیکن عزیزو، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ بے انصافی نہیں ہے. ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کانٹیکسٹ کو. کیوں خدا نے یہ بات خاص طور پر اپنے لوگوں کو اس لیے کہی تاکہ خدا کے لوگ، پہلی بات ہے کہ ان جیسی رسموں اور ان کے جیسے کام نہ کریں. وہ انفلوئنس جو ان لوگوں کا تھا، خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ انفلوئنس خدا کے لوگوں کے اوپر ہو تاکہ خدا کے لوگ ان کی طرح کی حرکتیں نہ کریں. ان کی طرح کی حرکتوں سے مراد یہ ہے کہ بت پرستی، اور بت پرستی بھی اس طرح کی کہ اپنے بچوں کو بتوں کے آگے قربان کرنا. یہ وہ گناہ تھا جو وہاں کے لوگ باکثرت کرتے تھے، اور اخلاقی قدریں جو خدا نے اسرائیل کو ان 40 سال بیابان میں رکھ کر سکھائی تھیں، وہ لوگ ان اخلاقی اقدار کو بالکل نہیں مانتے اور خدا کے حکموں سے بالکل دور تھے. تو خدا چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس جگہ سے دور ہوں تاکہ وہ ان کی حرکتیں اور ان کی باتیں اسرائیل کے اندر نہ شامل ہوں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ خدا نے اسرائیل کو چنا تھا تاکہ وہ دوسری قوموں کی رہنمائی کرے اور ان کو خدا کی طرف راغب کرے. یہ اسرائیل کا مقصد تھا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یشوع کی وفات کے بعد اسرائیل نے اس حکم کی نافرمانی کی. انہوں نے کافی علاقوں سے ادھر کے لوگوں کو نکالا ضرور اور خدا کا حکم مانا، لیکن بعض قبائل نے ایسا نہیں کیا. یعنی کچھ لوگوں کو نکال دیا اور کچھ لوگوں کو غلام بنا کر اپنے مختلف کام کرنے کے لیے ایز سرونٹس رکھ لیا. اب یہ چیز خدا کو ناپسند تھی. خدا نے کہا تھا کہ بالکل ان کو بیچ میں سے نکالو. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ان کو ایک حد تک محدود کر دیا اور باقی جگہوں پر اپنا قبضہ کر لیا. یعنی ٹوٹل قبضہ جس کو خدا نے کہا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. اور یہ اگر ہم استثنا کی کتاب جو کہ آج ہمارے سامنے جو حوالہ پڑھا گیا، ان پہلی آیت میں ہی خدا نے یہ بات کلیئر کر کے بتائی تھی. اور میں اس کا دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں. اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، یعنی اس کا کنٹرول سنبھالو.
سو عزیزو، یہ کام ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے خدا ان کے اوپر ان سے غضبناک ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سی حرکتیں اسرائیل بھی کرنا شروع ہو گیا، یعنی بتوں کی پرستش اور اپنے بچوں کی قربانی بتوں کے آگے قربانی شروع کر دی، یعنی بال کی اور استارات کی پرستش شروع کر دی، اور بھی معبودوں کی جو ان کے چوگرد تھے ان کی پرستش میں وہ بھی ان کے جیسے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ وہ خدا کو بھول گئے۔ لکھا ہے کہ بائبل خدا کو وہ بالکل بھول گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کیا چیز چاہتا ہے ان سے۔ سو عزیزو، یہ چیز تھی جو جس نے خدا سے ان کو دور کیا، اور اسی چیز کو گناہ بھی کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ گناہ کی ایک مختصر ڈیفینیشن آپ سبوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، گناہ ہر وہ کام ہے جو خدا کی مرضی کے برخلاف ہو، یعنی ہم وہ جو بھی کام ایسا کریں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ کی مزدوری بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ موت ہے۔ میں یہاں پہ آپ سبوں کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ گناہ کو ہم ایک اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ خطرناک چیز ہے۔ جو لوگ گناہ سے کھیلتے ہیں، گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، وہ دراصل اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں قضات کی کتاب میں نظر آتی ہے، یعنی اخلاقی گراوٹ، روحانی گراوٹ اور سوشل گراوٹ، یعنی سوشل لیول پر بھی، سوسائٹی کے لیول پر بھی ہمیں سماجی گراوٹ بھی اسی کا ثبوت ہے۔ عزیزو، ہم لوگ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آج کل کووڈ-19 ایک بڑا خطرناک قسم کا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ گناہ جو ہے یہ کووڈ-19 سے بھی بڑا اور خطرناک قسم کا وائرس ہے۔ اس نے ایک لمبے عرصے سے دنیا کو اپنے قابو میں کر کے رکھا ہوا ہے، اور دنیا اس سے غافل ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ ایسا وائرس ہے جو کسی ویکسین سے یا کسی اور چیز سے کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس وائرس کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے میں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مسیح خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، یعنی خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب یہ وائرس، یہ ناسور ہماری زندگی سے نکلتا ہے۔ عزیزو، جیسے ایک وائرس انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے، پہلے تھوڑی سی پرابلم شروع ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس جب انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ گلے میں خراش سے شروع ہوتا ہے، وہ گلے میں آپ کا پھر آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے، پھر ہوتے ہوتے وہ پھر لنگس کو افیکٹ کرتا ہے، اور پھر وہ وینٹیلیٹرز پہ شفٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بڑھتا ہوا جو ہے وہ ریکوری بالکل مشکل ہو جاتی ہے، بعض کیسز میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ گناہ جو ہے وہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہماری فطرت کا حصہ بن جاتا ہے۔ گناہ انسان کی جب فطرت کا حصہ بنتا ہے تو انسان کا رویہ افیکٹ ہوتا ہے، اس کی عادتیں افیکٹ ہوتی ہیں، اس کا چال چلن، اس کا ارد گرد افیکٹ ہوتا ہے، اور یہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اور جس طرح سے بائبل مقدس میں قضات کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ بالکل انسان خدا سے دور ہو گیا گناہ کی وجہ سے، اور یہ حالت ہو گئی کہ خدا، وہ اپنے باپ دادا کے خدا کو بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی، خدا کی جو خواہش تھی اس کے لوگوں کے لیے، اس کو وہ بالکل بھول گئے، خدا کے کیریکٹر کو بھول گئے کہ خدا انسان سے کیا چاہتا ہے۔ تو عزیزو، اس کے نتیجے میں
روحانی موت واقع ہوتی ہے. اور یہ چیز یہ جو پیٹرن ہے یہ روحانی موت کا پیٹرن ہے جو ہمیں قضات کی کتاب میں نظر آتا ہے. عزیزو، اس پوری کتاب میں ہم ٹوٹل 21 چیپٹرز ہیں یا 21 ادھیائیں ہیں ہندی زبان میں. تو جو ہمیں یہ چیز بڑے کلیئر طور پر بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جب خدا کے لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں تو ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل، انکنٹرولبل اسپائرل ڈاؤن سچویشن بن جاتی ہے، جو جب ہم اس کو ریکور کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات بہت دیر ہو جاتی ہے. لیکن عزیزو، اس بائبل مقدس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس خوشخبری کا پیغام ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس گناہ پر غالب آ سکتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چل سکتے ہیں. سو یہ وہ خوشخبری کا میسج ہے جو ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے. عزیزو، میں اس وقت میں آپ جب قضات کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مختلف اوقات میں، مختلف دور میں مختلف قاضی آپ کو نظر آئیں گے، مختلف ججز آپ کو نظر آئیں گے جو کام کرتے ہیں. لیکن عزیزو، وہ ججز بھی اسرائیل کے درمیان میں سے تھے اور وہ بھی کمزور تھے، جس میں سے میں ایک مثال آپ کے سامنے سمسون کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سمسون ایک ایسا قاضی تھا جو دان کے قبیلے میں سے تھا اور خدا نے اس کو اس کے قبیلے میں اسرائیل کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ اس کے لوگوں کو رہائی دلائے. اور خدا نے جب خدا کے لوگوں نے معافی مانگی تو خدا نے سمسون کو پیدا کیا اور اس کے ماں باپ کو یہ خاص ہدایت بخشی کہ چونکہ یہ ممسوح ہے تو یعنی چنا ہوا ہے تو اس کے بالوں کو اس طرح نہ لگائیں، یعنی اس کے بال نہ کاٹے جائیں. اور خدا نے کہا تھا کہ اس کی طاقت اس کے بالوں کے اندر ہوگی. تو اس کے ماں باپ نے اس چیز کا خیال رکھا اور وہ جب بڑا ہوا تو اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی طاقت اس کے اندر تھی، اس کے جسم میں. یعنی اتنی طاقت تھی کہ وہ اکیلا شخص جو ہے وہ پوری فوج کو تباہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا. اور ایک واقعہ آپ سبوں کی دلچسپی کے لیے میں رکھتا ہوں کہ شیر نے حملہ کیا سمسون کے اوپر اور اس نے شیر کو ایک بکری کی طرح اپنی ٹانگ پر رکھا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر تو چیر دیا اور وہ شیر دو ٹکڑے ہو گیا. اگر آپ ایک مووی سیمسن اینڈ ڈیلائلا دیکھیں تو اس کے اندر کیمرے کی، یہ پرانی فلم ہے، اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ واقعہ جو ہے وہ کیمرے کی اس میں بھی قید کرنا مشکل تھا جو اصل میں سمسون نے جو بائبل میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون جو ہے گلا دبا کے شیر کو مار دیتا ہے، لیکن حقیقت میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اس کا جبڑا پکڑ کر تو دو حصے کر دیا. تو اتنی بڑی قدرت جو ہے وہ خدا کی سمسون کے ساتھ تھی. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون نے اس کی بے قدری کی اور اس کے اندر کمزوری تھی اور وہ ایک فلسطین عورت کے چکر میں آ گیا اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش اس نے کی اور خدا نے منع کیا ہوا تھا کہ اپنا یہ راز کسی کو نہ بتانا، مگر سمسون نے اپنا یہ راز اس فلسطین عورت کو بتا دیا اپنی اس محبت میں. لیکن وہ فلسطین عورت جو ہے وہ فلسطین حکومت کی جاسوس نکلی اور اس نے اس کے بال جو ہیں وہ کاٹ دیے. خدا اس چیز سے ناراض ہوا کیونکہ اس نے خدا کا عہد توڑا اور اس کے نتیجے میں اس کی قوت، اس کا سارا زور اس سے جاتا رہا.
تو اس چیز سے ہم یہ چیز بڑی کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ شمشون بحیثیت خود کچھ بھی نہیں تھا، ایک عام انسان تھا، لیکن اس کو زور بخشنے والا خدا تھا۔ سو جب تک ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو خدا ہمیں زور بخشتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، اور ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو عام طور پر ناممکن ہے۔ اس سے اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اس کے نام کو جلال ہوتا ہے۔ مگر چونکہ خدا کی نافرمانی کی شمشون نے، تو اس کی قوت اس کے اندر سے جاتی رہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شمشون جو پوری آرمی ایک ہی بندہ جا کے تباہ کر دیتا ہے، وہ شخص ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بالکل عام سا شخص بن گیا، اور فلسطین لوگوں نے اس کو قید کر لیا، اس کا مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نکال دی اور اس سے چکی پسوائی اور محنت اور مزدوری کروائی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شمشون جب خدا کی طرف واپس راغب ہوتا ہے تو خدا اس کو دوبارہ سے بحال کرتا ہے، اور وہ کام جو خدا کا دیا ہوا تھا فلسطینیوں کو سزا دیتا ہے۔ اور یہی چیز خدا نے ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کچھ اس سے ملتا جلتا پیٹرن نظر آتا ہے۔ جب ہمارے اچھا دور ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ جیسا ہمارا دل کرتا ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک مشکل وقت ہمارے زندگی میں آتا ہے، کیونکہ ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو ان غلطیوں کے نتیجے میں ایک مشکل دور ہمارے سامنے دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ مشکل دور جو ہے اس میں پھر ہم خدا کی طرف واپس رجوع لے کر آتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک پیٹرن ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آ سکتا ہے عزیزو، اور پھر خدا ہمیں اس سے رہائی بھی بخشتا ہے۔ لیکن ہم اسرائیل کی طرح وہ غلطی نہ کریں کہ دوبارہ سے اس میں جائیں، ہم خدا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ چیز جیسے جیسے ہم ان چیپٹرز کو آگے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالت روحانی اور سماجی حالت اس قدر بدتر ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں ان چیپٹرز کو تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو غیر قوموں سے بھی گئے گزرے۔ اگر آپ ان کو پڑھیں تو غصہ آتا ہے کہ آخر یہ کیا وہ لوگوں نے خدا کی کس طرح سے حکم عدولی کی اور خدا سے دور ہوئے۔ سو عزیزو، جو خدا نے حکم دیا، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے وہ حوالہ رکھتا ہوں کہ استثنا کی کتاب کے 8ویں باب کے اندر وہ یہ ہے کہ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو۔ ہمارے لیے آج جو پیغام ہے، جو چیز ہم اس ریلیشن شپ کے اتار چڑھاؤ میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر اطاعت سے عمل کریں، اور اس کی دی ہوئی اور اپنے اندر سے جس طرح خدا نے حکم دیا تھا کہ ان تمام قوموں کو، غیر قوموں کو جو اس ملک میں بسی ہوئی ہیں، اپنے اندر سے دور کرو، تاکہ وہ عادتیں اور وہ باتیں جو خدا نے ان کو جو ان کے اندر ہیں وہ خدا کے لوگوں میں نہ آئیں۔ سو آج ہم اپنی زندگیوں میں یہ جو ہمارا بدن کا وطن ہے جس میں ہم لوگ ہیں، یہ ہمارا کنعان ہے جس کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ سو یہ وہ وطن ہے جس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے، جس پہ خدا کا قبضہ ہونا چاہیے۔ مگر اس وطن کے اندر ہماری مختلف بری عادتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بری خواہشیں ہیں
جن کو ڈرائیو آؤٹ کرنا ہے، جن کو ہم لوگوں نے اپنے اندر سے نکالنا ہے تاکہ خدا کا قبضہ اس کے اندر ہو سکے۔ لیکن اس بدن کا، یہ جو بدن کا وطن ہے، اس کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کے، اپنی فطرت کے غلام ہیں، اور اس سے رہائی پانے کے لیے ہمیں خدا کی قدرت کی ضرورت ہے۔ وہ طاقت جو خدا کی ہے وہ ہمیں اس سے رہائی بخش سکتی ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے عزیزو کہ اگر ہم مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنا پاک روح بخشتا ہے، جو ہمیں یہ قدرت اور یہ قوت بخشتا ہے کہ ہم اس بدن کے وطن کو فتح کر سکیں۔ سو عزیزو، ہمارا کام آج یہ ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے اور خدا کے پاس آ کر اس کے سامنے یہ اقرار کرنا ہے کہ اے خداوند، ہم کمزور ہیں اور ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کنعان کو، اس سرزمین کو جو تو نے ہمیں بخشی ہے، اس میں تیرا جھنڈا بلند کر سکیں۔ اور یہ فتح خدا کے کلام کے وسیلہ سے، خدا کے روح کے وسیلہ سے ہمیں مل سکا۔ عزیزو، یہ جنگ ہمیں اپنے ساتھ لڑنی ہے۔ اسی لیے پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی خاطر ہم اپنے اندر سے وہ چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا کے کلام کے برخلاف ہیں۔ اور ہم دیکھیں، ہم سب اپنے آپ کو بخوبی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، کیا اچھی چیز ہے، کیونکہ ہم اپنے بدن سے، اپنی عادتوں سے، اپنے اخلاق سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ سو عزیزو، وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، تاکہ ہم، سب سے پہلا کام ہے کہ ہم اپنے اس بدن کے، اس وطن کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں، جو ہمارے اندر ہیں، جو ہماری خواہشات کے اندر ہیں، یا وہ کام جو ہم کرتے ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں، ہمیں پتہ ہے، ان کی فہرست بنا لیں۔ اور یہ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے لیے ان کی لسٹ بنا لیں، اس کو لسٹ ڈاؤن کریں اور پھر ان کے لیے دعا کریں۔ کیونکہ میں آپ کو ابھی سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بعض چیزیں ہماری عادت، ہماری فطرت کے اندر اتنی پکی ہو جاتی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ہمارے لیے مشکل ہے، بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بار پھر خوشخبری یہ ہے کہ یہ کام آپ کو اکیلے نہیں کرنا، آپ کے ساتھ خدا کھڑا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو فراہم کرتے ہیں کہ بھئی میں تیار ہوں خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے، اس کی مرضی پورا کرنے کے لیے، تو عزیزو، خدا کی قدرت کار فرمان ہوتی ہے ہماری زندگی کے اندر۔ تو یہ چیز ہے جو خدا نے ہمیں سکھائی۔ اور بعض اوقات اور یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا وقت چل رہا ہے جو کہ بہت مشکل ہے، اور جیسے کہ بنی اسرائیل 40 سال تک خدا نے ان کو ریگستان میں رکھا، ایک ایسی جگہ جہاں نہ کچھ اگ سکتا ہے، نہ پانی ہے، نہ ایون بیسک نیسیسٹیز ہمارے پاس نہیں ہے، سویلائزیشن سے دور ہے، ایک ایسی جگہ جو کہ سب چیزوں سے کٹی ہوئی ہے، ویران ہے۔ لیکن اس جگہ پر بھی خدا کے لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، اور یہی چیز ہم استثنا کی کتاب اس کے 8ویں باب اور اس کی 3، 4 اور 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور میں یہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 3 آیت میں، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے
کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ عزیزو، یہ ایک بہت بڑی تسلی، ایک بہت بڑی بات ہے جو خدا نے اسرائیل کو یاد دلائی، اور اس کو بتایا کہ جب تم یہ یاد رکھو کہ جب تم اس ملک میں تھے، جب تم اس حالت میں تھے، جب تمہارے پاس نہ کھانے کو روٹی تھی، نہ پینے کو پانی تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی فصل یا کاشتکاری تھی کہ تم اپنے لیے نئے نئے کپڑے بنا سکتے، اس صورتحال میں بھی خدا کی قدرت کار فرمان تھی اور اس نے سب کچھ مہیا کیا بیابان اور صحرا میں۔ عزیزو، اگر ہم آج ایسی صورتحال میں ہیں جہاں ہمارے پاس اس قسم کی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک صحرائی جگہ پہ ہیں جہاں ہمارے پاس ہمیں اس قسم کی مشکل ہے، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں اور خدا کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں، تو عزیزو وہ یہ ریگستان بھی آپ کے لیے چشموں کی جگہ بنا سکتا ہے، وہ خشک چٹانوں سے پانی پلا سکتا ہے، وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ ایسا خدا ہے جو آپ کو آپ کی ضرورتوں سے واقف ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس کی فرما برداری کر کے دکھائیں۔ سو عزیزو، ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم خدا کی فرما برداری میں قدم بڑھائیں اور اس ملک کو جو اس نے ہمیں بخشا ہے، اس بدن کو خدا کے لیے فتح کر کر دکھائیں۔ یہ ہماری جنگ ہے اور یہ وہ کشتی ہے جو ہم لوگوں نے لڑنی ہے، اور ہر ایماندار کے لیے کہ اس نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ جوڑنا ہے، لیکن خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اس کو اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور یہ ایک مشکل کام ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس خدا کی قدرت موجود ہے اگر آپ اس کی طرف رجوع کریں تو۔ دوسری چیز جو اس میں مسیح خدا نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا ہمیں سکھایا۔ جب ہم مشکل حالات میں سے گزرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنے اوپر ڈیپینڈ ہونے کا موقع بخشتا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر پوری طرح ڈیپینڈ کرنا سیکھیں۔ ایسے ٹائم میں جب ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر خدا اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے تاکہ انسان اس بات کو واضح طور پر سمجھ لے کہ اس کی قدرت کے ذریعے سے ہم جیتے اور سلامت ہیں۔ جیسے کہ اس میں لکھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ ریگستان میں نہ کپڑوں کی دکان تھی، نہ جوتی کی دکان تھی، تو ایسی جگہ پر جہاں پہ سانپ اور بچھو تھے، خدا نے ایک مشکل جگہ پر بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کی اور رہنمائی کی، تو آج بھی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی چلتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کریں اور وہ چیزیں جو ہمارے بدن کے وطن کے اندر ہیں ان کو نکالیں اپنے اندر سے۔ عزیزو، جیسے کہ اسرائیل نے غلطی کی اور خدا کی نافرمانی کی اور کچھ چیزوں کو رکھ لیا اور کچھ چیزوں کو نکال دیا، اس سے خدا ناراض ہوا تھا۔ میں آپ سبوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خدا کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس میں بڑھنا چاہتے ہیں، سو وی ہیو ٹو سرینڈر کمپلیٹلی، یعنی ہمیں مکمل طور پر خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو جھکانا ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی نہیں، پوری پوری۔
مرضی پوری کرنی ہے، یعنی اپنے اندر سے وہ سب خواہشیں، وہ سب باتیں جو ہے اپنے اندر سے نکالنی ہے، تاکہ خدا ہم سے خوش ہو اور اس کے تعلق میں ہم بڑھتے جائیں اور ترقی کریں۔ عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کا تعلق، آپ کا اور خدا کے تعلق کو سمجھنے میں اور اس کو آگے بڑھانے میں آپ کو ضرور مدد ملے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے اس کے ساتھ رابطہ کریں، اس کی مدد کریں اس مشن میں، تو بلا جھجک آپ نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس، اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں دعا کی درخواست کا فارم پر کر سکتے ہیں، جو کہ ہندی، اردو اور انگریزی زبان میں دستیاب ہے، اور ہم تک پہنچ سکتا ہے وہ فارم، اور ہم اس کے ذریعے سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی آپ کے سفر میں، اس ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ عزیزو، خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور ہمیشہ خدا آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے خاندانوں کو برکت بخشے۔ آمین۔ جگ
ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری ہی ہے، آمین۔ ہم کلمات برکت سے رخصت ہوں گے، اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبھوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ سلامتی سے رخصت ہوں۔ خداوند آپ سبھوں کو برکت دے اور ہمیشہ تک قائم رکھے، اور خداوند کی مرضی ہوئی تو ہم پھر اکٹھے ہوں گے اور خداوند کی عبادت کریں گے۔ شکریہ۔